जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी दो ऐसे पैमाने हैं जो किसी भी सोसाइटी को जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सोशल जस्टिस जैसा बड़ा पैमाना जो है वो मौजूद है तो फिर अलग से जेंडर इक्वालिटी की क्या ज़रूरत है? तो जवाब ये मिलता है, और शायद यही जवाब है, कि बहुत सारे ऐसे माशरे हैं समेत हमारे माशरे के जहाँ सोशल जस्टिस निज़ाम में जो है वो बहुत कमियाँ मौजूद हैं, बहुत कोताहियाँ मौजूद हैं, और शायद उन्हीं कमियों कोताहियों का इदराक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर इक्वालिटी को एक पैमाने के तौर पे अपनाएं, उसे समझें। अब कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, और अक्सर मेरा ख्याल है बग़ैर किसी मतलब, बग़ैर किसी मायने हम कह भी देते हैं कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बट अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत इससे डिफरेंट हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम सिर्फ लिटरेसी को देख लें तो इस मुल्क में अगर 59% लिटरेसी है तो उसमें 71% जो है वो मर्द हजरात हैं और 47% जो हैं वो ख़वातीन हैं। वो एक बहुत बड़ा गैप है जो एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जिनको समझने के लिए, जिनका कोशिश करेंगे हल तलाश करें, उसके लिए हमारे साथ हमारा जो है वो पैनल मौजूद है, और अपने पैनल से आज इस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ हल भी जो है वो तलाश करें। विदाउट फर्दर ड्यू अपने पैनल का मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेहताब राशिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपने सिंध असेंबली में सर्व किया है 2013 से 2018 तक। साथ ही साथ 2004 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। अमीना आशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिजनेसमैन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं, फाउंडर हैं, सपोर्टर ऑफ इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड पीस बिल्डिंग। डॉक्टर फौजिया सईद सोशल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने PhD की है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। शी इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स एंड शी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट contributions in highlighting women's issues. Last but certainly not the least, Ms. Nazish Barohi, who does research and analysis in the social development sector in Pakistan, Afghanistan and Iraq, focusing on conflict, gender and human rights. बड़ा एक डिस्टिंग्विश पैनल है हमारे साथ मौजूद है, और आखिर में आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे। गुफ्तगू का अगर आगाज़ करूँ तो सबसे पहले, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे लिटरेसी पे, बात कर रहे थे एजुकेशन पे, बात कर रहे थे कि ख़वातीन में इसका रुझान जो है वो क्यों कम है, इस पर अगर बात करूं तो डॉक्टर साहब अगर आपसे शुरू करूं, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में शायद बचपन से जब लड़की पैदा होती है तब से उसे शायद एक चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। उसे बताया जाता है कि एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुमने किसी और के घर जाना है, और उसमें फिर हर चीज़ लगता है उसकी ज़िंदगी जो है उसी में रिवॉल्व कर रही है। एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी है। इस चीज़ के लिए, शादी के लिए तैयार करना इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। क्या वजह है आप समझती हैं कि ये चीज़ माशरे में एग्जिस्ट करती है, और इसको कैसे हम पीछे धकेल सकते हैं और एजुकेशन को प्रायोरिटी बना सकते हैं? औरत को हम रिश्तों से बाहर देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट्री सा एक रोल प्ले करती है। तो ज़िंदगी, मैं ज़रा सा इसको एग्जैजरेट करके बता रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी मर्द की है और औरत असिस्ट करती है। सो जब शादी होती है तो ये कभी नहीं पूछा जाता कि इसकी जॉब कहाँ है और उसकी जॉब कहाँ है। शी हैज़ टू रिज़ाइन एंड फॉलो। तो अगर वो रोल हो, और हर घड़ी हम हर सांस में ये कहते हैं कि औरत एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, तो हम उसको रिश्तों से बाहर देख नहीं पाते और देखना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि उसका रोल ही वो है, या भाई की बहन है, या किसी के साथ उसकी आइडेंटिटी को पुश करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो उस सूरत में फिर एजुकेशन को उसका अपना राइट नहीं देखा जाता, उसको यही देखा जाता है कि चलो ये अच्छी बीवी बन जाए, माँ बड़ी अच्छी है, आप हमें एजुकेटेड माएँ दें, हम आपको तो जो भी उसका वैल्यू है ना, वो उसके रिश्ते के साथ ही जोड़े रखते हैं। जब तक हम औरत को एज एन इंडिविजुअल या एज ए सिटीज़न नहीं देखेंगे तो शायद वो वैल्यू हम उसको एजुकेशन में नहीं दे पाएंगे कि जो उसके अपने बढ़ने के लिए, अपने एक्सपोजर के लिए है। अमीन साहब, आप किस तरह देखते हैं कि क्या वजह है कि ये सेकेंडरी है? क्या हमें डर लगता है कि अगर ख़ातून जो है वो पढ़ लिख जाएगी
تو ہاتھ سے شاید نکل جائے, یا اپنے میرٹل لائف ہے اس میں جا کے ایڈجسٹمنٹ اس کی بہت مشکل ہو جائے گی, اپنا ذہن ہوگا. کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں جینڈر بائسز یہ ایک ہسٹوریکل ہے, اینڈ نہ صرف ہماری سوسائٹی میں بلکہ دنیا بھر میں تھا. ٹل لاسٹ سینچری آپ کو یاد ہے ویمنس رائٹ موومنٹس ہوئی تھی, دا سفریج ہوئی تھی, ویمنس لب موومنٹ ہوئی تھی. سوئٹزرلینڈ جیسے کنٹری میں 1971 میں جا کے ویمن گاٹ دا رائٹ ٹو ووٹ. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایون ان امریکہ میں یا یورپ میں آپ دیکھیں کارپوریٹ بورڈز پر ابھی بھی بہت بڑا ایشو چلا ہوا ہے کہ دیر آرنٹ اینی ویمن ایٹ دی ٹاپ لیول آف دا کارپوریٹ سیکٹر. تو یہ بھی ابھی ورک ان پروگریس ہے. پاکستان میں بھی آئی فیل آئی ایم ایکچولی ویری ہوپ فل. تو اس میں اگر آپ جینڈر ڈسپیرٹی دیکھیں پاکستان کا ورلڈ انڈیکس, وی آر ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. دیٹس شیمفل. Alright, it's pathetic, and ہمیں جو بھی ایفرٹ کرنی ہے we have to do it, and not just for the sake of women, for the sake of the country. کیوں کنٹری پروگریس ہی نہیں کر سکے گا جب تک کہ آپ اس یہ جو گیپ ہے اس کو میں کہتا ہوں ایکول نہیں ہوگا. میں بھی ہماری جنریشن میں نہیں ہوگا, but we try to narrow the gap. And gap کیا ہے؟ access not only to health, education, economic opportunities, social barriers ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے کہ مینٹل بیریئر. اینڈ یہ جو ہم لیڈرشپ ویمن لیڈرشپ ایوارڈ ہے اس میں ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ رول ماڈلس کو سامنے لائیں تاکہ ینگ گرلس کین انڈرسٹینڈ کہ دیز انڈیویجولز ڈسپائٹ آف سو مینی آڈس they showed resilience, courage, fortitude, and they finally achieved success. And success wasn't کہ پیسہ کمانا یا فیمس ہونا, but for public service, for helping others in various fields, right? So if you see the awardees, it has a very diverse background geographically, from different walks of life, different professionals. So this is the whole idea, to inspire the young girls to, if they can do it, bloody well we can also do it. اب صاحب اسی سے اگر کیوں لوں, کیونکہ جس طرح امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں جتنی ہم بات کریں گے اتنا یہ چیز جو ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں, اس کو ہم اس کے اگینسٹ ہم فائٹ کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک مارچ ہوا, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ شور ہنگامہ مچا. اس پہ بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ چیزوں سے آپ ڈس ایگری اس کے کر سکتے ہیں, بٹ لوگ بات کرنے کے لیے ایز اے سوسائٹی ریڈی نہیں ہیں. کیا وجہ؟ اور یہ آپ نے کیونکہ اسمبلی میں بھی سرو کیا ہے, بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کا ویو, جو ایک سڑک پہ چلنے والا عام آدمی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان کا ویو پوائنٹ بہت ڈفرینٹ ہوگا, بٹ ذہن بہت بند ہے. کیا وجہ ہے اس کی, آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ کو تو بڑی غلط فہمی ہے پارلیمنٹیرینس کے متعلق, ان کا ذہن کہیں مشکل بدلا ہوا ہوگا. دیکھیے میرے خیال ہے تو مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھا کون ہوا ہے. آپ کی سوسائٹی جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں اور پارلیمنٹ جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے, آپ کی پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہی نہیں ہیں. اور آپ انہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں جو خود بند دماغ والے, بند ذہن والے اور تمام پرانے ریتوں اور رسموں کے شکار ہیں. پلیز آپ ایسی عورتوں کو لے کر آؤ اسمبلی میں جو جن کا اپنا ذہن بنا ہوا ہو, جو بات کر سکتے ہوں, جو انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتی ہوں, اور جو آپ کی تمام چیز کو آگے بڑھا کے لے. اس کے لیے مرد پولیٹیشین تیار نہیں. نائر صاحب اسی سے آگے اگر بات کروں, ایک تو میں نے جو اپنے اون پہ جو میں نے دیکھی ہے چیز, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ نظام ہے کہ جس میں آپ نے ریزرو سیٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں, اس میں کس حد تک خواتین کے مسائل جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ بیکاز پارلیمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فورم ہے جہاں سے ساری جو ہے وہ لیجسلیشن ہوگی, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چیزیں جو ہیں وہ باہر جائیں گی, بہتری آئے گی. کس طرح دیکھتی ہیں اس سے ہم کس طرح لمٹ کر لیتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے اپنے سب پینلسٹ ہیوجلی رسپیکٹڈ مہتاب صاحبہ سے بہت کچھ سیکھا ہے, ہیوج انسپریشن فار اس. مگر ساتھ ساتھ میں پارلیمان کی تھوڑی سی دفاع بھی کروں گی. دیکھیں باہر رہ کے ہم اس تبدیلی کو اسٹرینتھن تو کر سکتے ہیں, مگر اس کی پوری سمت ہم جتنی بھی لیڈرشپ پیدا کر لیں, ایک سیاسی سمت ضروری ہے, کیونکہ قوانین جو ہیں وہ آپ کا ایک فاؤنڈیشن لے کرتے ہیں جس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور کوئی طرف جا سکتے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گی کہ ہمیں اکثر رہ کے یہاں پر لگتا ہے کہ بہت چیزیں خراب بدتر سے بدتر ہو رہی ہیں,
اور ہم اخبار دیکھتے ہیں روز ہمارے پاس اتنے وائلنس کے کیسز آتے ہیں جس سے ہم ہولتے ہیں، اور ہولنا بھی چاہیے، پریشان بھی ہونا چاہیے، آؤٹریج بھی ہونا چاہیے، مگر کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں نظر آتا کہ ساتھ ساتھ جو پروگریسو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ پارلیمنٹ از سرٹنلی این ایجنٹ آف چینج. women getting educated is certainly an agent of change. پرابلم آئی تھنک یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جو تبدیلی ایک طرف سے چاہتے بھی ہیں، ایک طرف سے گھبراتے بھی ہیں. اس خطے کے اندر آپ دیکھیں کہ جب بھی ایجنٹس آف چینج آئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ریزسٹنس آئی ہے، یا پازیٹیو چیز یہ آئی ہے دیٹ ویمن دیم سیلوز ہیو بیکم این ایجنٹ آف چینج، کہ یہ خود ان میں ایجنسی آ گئی ہے، وہ خود تعلیم حاصل کر چکی ہیں، وہ خود نوکریاں کر رہی ہیں، دفاتر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈیسیجن میکنگ اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب آپ انہیں کہاں سے ڈسٹینس کریں؟ آئی مین اب وہ ماڈرنٹی کے وہ ٹولز نہیں رہے نا کہ اسکول یا ریل گاڑی یا فون کے سے آپ دور نہیں کر سکتے، وہ خود ہی ایک ایجنٹ آف چینج. رائٹ. کیونکہ آپ نے بات کی خواتین کی ایٹ دی ورک پلیس، نوکریاں کر رہی ہیں خواتین. دس برنگس می ٹو مائی نیکسٹ پوائنٹ. خواتین جس بھی ورک انوائرمنٹ میں ہوں، دے ہیو ٹو اپنے آپ کو، ان کو لگتا ہے کانسٹنٹلی پروو کرنے کے لیے نا مرد حضرات سے دگنا تگنا جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں انگرین کر دیا گیا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو خود ڈاؤٹ کرتے ہیں اس لیے، یا ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال ہے زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ باہر کے سوشل پریشر سے ہے، کیونکہ ایک کامنلی یہ سوچا جاتا ہے کہ عورتیں ہیں تو آپس میں باتیں ہی کریں گی. اس طرح کے بہت سارے اسٹیریوٹائپس ہیں. یا عورتیں ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا. اکثر میں یہ مثال دیتی ہوں کہ 30-40 سال ہو گئے میرے خیال ہے گاڑی چلاتے مجھے، لیکن آج بھی میں پارکنگ لاٹ میں بیک کرتی ہوں تو 2-3 مرد کھڑے ہو کے وہ اشارے کرتے ہیں جس طرح میں پہلی دفعہ زندگی میں بیک کر رہی ہوں. تو یہ ایک سوسائٹی میں ہے اس طرح کا کہ اگر کوئی عورت آ گئی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں تو سارے اس کے ابا بن جاتے ہیں. اور میں اس کو، یہ بھی میرا ایک بڑا پیٹنٹ لگا ہے، یہ ابا سنڈروم کا نام میں نے اس کو دیا ہوا ہے. تو وہ اس کی جتنی بھی عمر ہو جائے اس کے ابے نکل آتے ہیں جو اس کو سمجھانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو امیج ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے عورت اکثر لگی رہتی ہے کہ وہ پروو کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سینئر مینجمنٹ میں عورتیں آتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی یہ تو عورتیں جب آتی ہیں تو بڑی بد مزاج ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلوزلی اسٹڈی کرو تو دے ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر، یو نو، دے ہیو ٹو سے سم تھنگ ٹوائس تھرائس، کیونکہ وہ امیج جو ہے وہ کانسٹنٹلی اپنے ہر بات سے توڑ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بڑا آرگینک پروسیس رہا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں گھس گئی ہیں. امین صاحب، جیسے فوزی صاحبہ نے بھی کہا کہ ابا سنڈروم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اینڈ وی آلسو سی کہ نہ صرف یہ ایگزسٹ کرتا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از سیلری ڈسپیرٹی بھی آتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا آئی مین جتنا مرضی آپ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، جتنا مرضی آپ کام کر رہے ہیں، اس کی وہ اس طرح ریسیو نہیں کیا جاتا. اور یہ ایگزسٹ کرتا، صرف ہمارے نہیں کرتا، ورلڈ اوور یہ کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ورلڈ اوور کی آپ بات کریں تو اگر آپ دیکھیں ارلی سویلائزیشنز جو بنی تھی 8,000 10,000 سال پہلے، وہاں ویمن کا رول ایکول ہوتا تھا ٹو مین. دس واز آئرونکلی دا گریکس، جہاں سے آپ ڈیموکریسی آئی، فلاسفی آئی، وہیں سے ہی گریکو رومن ٹریڈیشن پہ ویسٹرن سوسائٹی بنی ہے. اور وہاں یہ ویمن ڈسکرمنیشن ریئلی جنم دیا ہے. If you see our tradition vis-a-vis Islam, we've talked about women liberation, right? You look at Arabia کے جو تھے, women had no right, infanticide چلتا تھا. So if you see the incredible reform that came in with the advent of Islam was revolutionary, right? So تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ریفارم ہونے سے عورتوں کو رائٹس ملنا چاہیے, we should always talk about within the value systems, within our ethics, within our traditions. تو یہ ایک نارم ہوتا ہے کہ بھئی لڑکی ہے باہر جانا چاہ رہی ہے تو پتہ نہیں خاندان کی عزت چلے گی. No, it's within our value system. That's what our traditions talks about. That's what our religion talks about, right? So I think یہ ڈبیٹ کو ہماری سوسائٹی میں should not be seen from the Western. They have a different history, different context, and they have struggled in a very different way. ہمارا we are still very much traditional value systems, and so within that value system context بنا کے, and that is where we should really do it. مہتا صاحب, آپ کا خیال ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہم آدمیوں کو تیار کر رہے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہے گھر میں, کیا ہم اس کو بھی تیار کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ ایکسیپٹ کرے عورت کو ان لیڈنگ رول؟ بہت عجیب آپ بات کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے انتظار کوئی کرے گا کہ عورتیں تیار ہیں اور مرد تیار نہیں ہیں.
آپ کی پوری زندگی اور سسٹم کو ایک چیز جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور وہ ہے آپ کی معیشت. جہاں پر آپ کو 2 روٹیوں کے لالے پڑتے ہیں اور آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مرد چاہے ذہنی طور پر تیار ہو یا نہ ہو، عورت کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہے. اس وقت مرد کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت اس کا رسم رواج کہاں جاتا ہے؟ عورت کام کر رہی ہوتی ہے. شاید وہ نہ کام کرنا چاہتی ہو، کھیتوں میں تھک جاتی ہے بیچاری، گھر کو بھی صاف کرو، بچوں کو بھی پالو، پھر روٹی لے کے میاں کو بھی پہنچاؤ اور وہ کہے ہل بھی چلاؤ، یہ بھی کرو. تو وائی شی از ریڈی. شی از مطلب وہ ملٹائی ٹاسکنگ اس کو اللہ نے دے دیا، اس کی فطرت میں ہے یہ چیز. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ کون تیار ہے، مرد تیار ہے یا نہیں، یا عورت تیار ہے یا نہیں. ابھی کل پرسوں میں آ رہی ہوں تھر پارکر سے، جہاں پر اینگرو نے پلانٹ لگایا ہے الیکٹریسٹی جنریشن کا، اور وہاں پر انہوں نے 2-3 چیزیں نان کنونشنل کام دیے ہوئے ہیں عورتوں کے، جو ہم سمجھیں نان کنونشنل عورتیں نہیں کر سکتی تھیں یا نہیں کرتی ہیں یا نہیں کرنا چاہیے. تھر پارکر میں انہوں نے عورتوں کو ڈرائیونگ سکھا دی، ڈمپر ڈرائیورز. تو سب نے کہا کہ یہ بھی کوئی فوٹو سیشن ہوگا اور یہ ایسے ہی بتا رہے ہیں اور ایسے ہی کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، ہماری آرگنائزیشن ہے سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن، تو ہم اس کی برانچ ہم گئے وہاں پہ، اور انہوں نے ہمارے لیے کچھ عورتیں تو وہ اپنے کام سے لگی ہوئی تھیں، کچھ کو انہوں نے ہمارے سامنے روکا اور کہا کہ جی آپ ان سے بات کریں. تو 3-4 کھڑی تھی سمپل سی خواتین، ان کو انہوں نے ایک یونیفارم دیا ہوا ہے، وہ اپنے گھاگروں میں نہیں تھیں، جسٹ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ کہ کہیں مشین میں چیزیں نہ اٹکیں. ان کا یونیفارم ہے. 3-4 عورتیں کھڑی تھیں. تو ہم نے ان سے بات کی کہ بھئی کیسا لگتا ہے، کیوں آپ نے یہ کیا اور یہ کیا. تو وہ دو چیزیں میں نے نوٹس کی. ایک تو یہ کہ دا لیول آف کانفیڈنس جس سے وہ بول رہی تھی، اور دوسری چیز ان کو یہ پتہ ہے کہ میری وجہ سے جب میں نے یہ ڈرائیونگ سیکھی ہے تو اسی آرگنائزیشن میں میرے میاں کو نوکری ملی ہے بیکاز آف دس وومن. انہوں نے جو CSR کر رہے ہیں، جو کارپوریٹ رسپانسبلٹی انہوں نے لی ہوئی ہے، انہوں نے کیا انسینٹیو دیا مرد کو. دس واز دی انسینٹیو فار مین ناٹ فار وومن. وومن از ریڈی، آپ اس کو کوئی کام دیجئے وہ تیار ہے، وہ اپنے گھر کو، بچوں کو، ماحول کو بدلنے کے لیے تیار ہے. اب اس گھر میں جہاں عورت کو 3 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تھی، 1 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تھی، اس کو وہ جب گھر میں 40,000 روپے لے کر آتی ہے اور اس کے ساتھ میاں کو نوکری مل گئی ہے، تو ناؤ شی از ایمرجنگ ایز اے لیڈر. صاحبہ بیکاز پھر ہم بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اب جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ خواتین کمنگ آؤٹ ان دا ورک فورس، اور اس طرح اس لیول پہ بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں، لیکن کہیں جو وہ رولز ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح ڈیفائنڈ ہیں کہ وہ عورت ہے، اگر ٹھیک ہے وہ باہر بوٹ پہن کے کھڑی ہوئی ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشن وہی ہے کہ وہ گھر آئے گی، آ کے اس نے کھانا بھی پکانا ہے، اس نے گھر بھی صاف کرنا ہے، اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ رولز کی چینجنگ آ سکتی ہے یا آئے گی؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، اور ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ معیشت جو ہے نا، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے جڑتی ہیں. آپ کی رسم و روایات، معاشرے کے اصول، روایتیں، اخلاقیات سب اسی سے جڑتی ہیں، چاہے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو. اور جیسے معاشی چینجز آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ویلیو سسٹم بدلنا چاہیے، ہے نا. اور آئی تھنک اس لیگ کی آپ بات کر رہی ہیں. ہم آج کل اگر جیسے آپ انٹرٹینمنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، اس میں جو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی پاکستان کی ڈیٹا شوز کے لیبر فورس پارٹیسپیشن عورتوں کی 24% پہ آ گئی ہے، آلموسٹ 25%. اس کا مطلب ہے 1 in quarter which means 1 in 4 workers is a woman. تو آپ کی ورک فورس کی 1/4 جو ہے اب ایک فیمیل جینڈر پہ آ چکی ہے. مگر اگر ہم ایک ٹپیکل ڈپکشن دیکھیں عورتوں کی، وہی وہ ہاؤس وائف ہے، وہ پٹ بھی رہی ہے، وہ مر بھی رہی ہے، وہ اپنے ساس کے ظلم بھی سہ رہی ہے، وہ آگے جا کے اپنی بہو پہ بھی ظلم. آپ کا کوئی شارٹ سرکٹ بن گیا ہے ہماری کنسیپشنس کا. مگر عورتوں کی زندگیاں بہت حد تک بدل گئی ہیں. مگر یہ بھی آئی تھنک ایک تبدیلی کا حصہ ہوتا ہے کہ سوشل چینجز کو یا روایتوں کو یا اصولوں کو بدلنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے.
اور جو معاشی چینجز ہیں وہ تو جلدی جلدی، کیونکہ آپ کی سروائیول اس پہ بیسڈ ہے، تو وہ آپ کے سوشل اکنامک کوڈز بدل جاتے ہیں، سوشل کوڈز کو بہت ٹائم لگتا ہے. اب جیسے آج کل آپ کوئی بھی لڑکیوں سے بات کریں، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہماری زندگی میں ایٹ لیسٹ شہروں میں اگر کاروکاری کا مسئلہ نہیں ہے تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں کانسٹنٹلی معاشرے سے اور ماں باپ سے سننا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ان سین لوگ جنہیں نہ ہمیں ان کے نام پتہ ہے نہ چہرے پتہ ہیں، وہ ہماری زندگی میں سب سے بڑے کائنڈ آف وہ دیو بن گئے کہ جی یہ نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ لیں گے. تو دیکھیں ایک زمانے میں یہ ایک اکنامک نیسیسٹی تھی لوگوں کا، کیونکہ وہ جو ایک روایتی طور پہ کہتے ہیں نا حقہ پانی بند ہو گیا، اگر آپ کسی کا بند کر دیتے تو وہ انسان بھوکا مرتا تھا. کیونکہ جب کاشت کرنے جاتے تھے میکنائزیشن ہوتا نہیں تھا، ہل نہیں ہوتے تھے، تو ہر ایک کو مینولی جا کے وہ فیلڈز میں جو گاؤں میں جو لوگ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں انہیں خود جا کے وہ جو بیج ہوتے تھے خود بونا پڑتے تھے. تو ایک انسان پوری فصل کے نہیں جا کے بیج لگا سکتا، نہ کاشت کر سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے. اسے ضروری تھا کہ پورا گاؤں اس کے ساتھ کام کرے، ورنہ سب بھوکے مریں گے. تو وہ آسٹرسزم فائنینشلی افورڈیبل نہیں تھا، تو لوگ کیا کہیں گے اسے سر پہ سوار کرنا بہت ضروری تھا. اب اکنامک سسٹم تو چینج ہو گیا، اب نہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کو ضروری ہیں، اب تو ایگریکلچر بھی میکنائز ہو گیا ہے، اور نہ لوگوں کی جوائنٹ لائیولیہڈ سسٹمز ہیں. مگر وہ ہمارا ہینگ اوور چلتا آ رہا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. تھوڑا سا اس میں اور ٹائم لگے گا اور Here comes the education. Now this is the second step جہاں ایجوکیشن یہ کام کرے گی. آپ نے اکنامک ریئلٹیز کو سن لیا، اب ایجوکیشن. اچھا فوزیہ بھائی، اسی کو کیونکہ یہ ایک ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. جو بھی ہم بات کر رہے تھے جینڈر رولز کی، کہ ٹھیک ہے عورت بھی ہے، وہ باہر جا رہی ہے، وہ بھی اتنا ہی کام کر رہی ہے جتنا مرد کر رہا ہے. اس میں یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ کتنا ایک رول ادا کرتا ہے کہ آدمی ڈرتا ہے. اچھا اگر میں نے جھاڑو پکڑ کے صفائی کرنا شروع کر دی تو لوگ کیا کہیں گے. بچے کو اگر میں نے اس کا ڈائپر جو ہے وہ چینج کر دی تو لوگ کیا کہیں گے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دس کم ٹو پلے؟ ابھی بھی ڈیفائننگ ایک فورس ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوشلائزیشن کا پروسیس اتنا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے کہ ہم خود اویئر نہیں ہوتے. میں اب پھر ذرا سا ایگزیجریٹڈ ایگزامپل لوں گی، وہ سمجھانا آسان ہے. جیسے ریپ کی مثال ہے، ریپ جب ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے رہتے ہیں کیوں نہیں رپورٹ کرتے، کریں. لیکن جس کے گھر میں ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پہلا اس کا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ بات نہ کریں. تو ایک مدت تک ہماری سوسائٹی اس کو یہ نام دیتی رہی، عزت لٹ جائے گی یا عزت لٹ گئی. اور اس سے زیادہ گھناؤنا ایکسپریشن نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہیٹفل میں کہوں گی کہ آپ اس بندے کی عزت نہیں لٹواتے جو یہ کام کرتا ہے، بلکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے. مگر اگر ہم سارے ایجوکیٹڈ لوگ یہ لفظ بولتے رہے تو آبویسلی ہم وہ اتنا گہرا امپریشن ڈالتے رہے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ کام ہوگا وہ پھر اب کہہ لو ڈیمیجڈ پراپرٹی ہو گیا، اس کی شادی ہونا مشکل. اس کے تو یہ اسٹگما، یہ تو میں ذرا سویئر اگزامپل دے رہی ہوں، لیکن اس کو لائٹر موڈ میں بھی دیکھیں یا لائٹر ورژنز اس کے دیکھیں تو یہ بڑا انہیرنٹ ہوتا. اب مرد جو ہے، جیسے آپ نے ناظر سے بات کی کہ دونوں اب شیئرنگ کیوں نہیں کر رہے، اگر عورتیں باہر نکل آئی ہیں تو رول شیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی. بڑے سیف ایریاز میں دھیرے دھیرے شیئرنگ ہو رہی ہے. جیسے پیرنٹنگ میں جو پرانا باپ تھا وہ صرف ڈرانے کا ڈنڈا تھا، آج کل کا باپ جو ہے وہ بیٹی کو گود میں بھی بٹھاتا ہے، اس کے گریڈز پہ خوش بھی ہوتا ہے، ان کے پیرنٹ ٹیچر جو ڈے ہوتا ہے اس پہ جاتا بھی ہے. وہاں تھوڑا شیئرنگ ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی اور چیزوں میں جہاں جہاں وہ سیف فیل کرا ہے. لیکن جہاں خاص عورتوں کا رول آتا ہے، جھاڑو لگانا ہو جائے، برتن مانجنا ہو جائے، وہ اکیلے میں کر لے گا، اپنی فیملی کے آگے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اتنا ڈیپلی انگرینڈ ہے. بیکاز ایکویشن ود وومن از ڈیروگیٹری. اگین مینس پرسپیکٹو، یہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسپیشلی اس میں جو یہ جینڈر رولز ہیں اور جہاں اس طرح کا اس ہاؤس ہولڈ ہے. لیکن پھر بھی یہ، اور یہ نہیں ہے صرف کہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ لوور سوشو اکنامک گروپ میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارا جنرلی ایگزسٹ کرتا ہے. ہم اس کو اس بیریئر کو کراس کر سکتے ہیں؟ نہ صرف کر سکتے ہیں بٹ ہوگا یہ بیریئر، اینڈ چینج ہو رہا ہے. جیسے دوسرے پینلسٹ نے بھی کہا، میں اگین کہوں گا کہ اٹس اے میٹر آف وین، اف اٹس ناٹ میٹر آف اف بٹ وین ہے. اینڈ اس میں آئی تھنک اکنامک ایز اٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ ایکسلریٹس دی انٹائر پروسیس، بٹ آلسو آئی کم بیک ٹو آور اسلامک ٹریڈیشنس، اینڈ اس کو ہمیں فور فرنٹ پہ لانا ہے. وی شوڈ ناٹ شائی اباؤٹ دیٹ آلسو کہ ہم سمجھتے ہیں لبرلزم ایک سائڈ پر ہے اینڈ اسلامک ٹریڈیشن ایک سائڈ پہ. نو، اینڈ بیکاز دین اٹ کریٹس کہ وہ لادینیت ہے یا ہماری وہ اگین لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان کی ٹریڈیشن کیا.
if we can somehow, and یہ civil society کا کام ہے, activism ہے, کہ they need to contextualize کہ women equal rights, women working, women in the forefront of the society is very much in sync with our Islamic tradition. بٹ مہتاب صاحبہ اس میں یہ ڈبیٹ تب ہوگی جب ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن فور سم ریزن اور دی ادر یا وہ تیار نہیں ہوتے یا ہم تیار نہیں ہوتے, وہ ہو نہیں پا رہا, کیسے کریں؟ دیکھیے اس میں آپ اسٹیٹ کو اونرشپ لینا پڑے گی, کیونکہ آپ کے پاس علماء بھی ہیں, لیکن میں دوسری چیز میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ کو خود سمجھ ہے مذہب کی تو آپ کو ایک کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اتنے کہتے ہیں اسلام نے سب کو آزادی دی ہے, اسلام نے حقوق ایک جیسے دیے ہیں, تو پھر آپ پریکٹس کرو. اور ایک آپ جو سوال کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو لوگوں کا تو کام ہے کہنا, وہ تو کرتے رہیں گے. کس دن لوگوں نے نہیں کہا ہے؟ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں, برا کہتے ہیں تو بھی کہتے ہیں, لیکن اس لوگ کیا کہیں گے میں ایک آدمی ایک اسٹیپ اٹھاتا ہے, وہ مرد بھی ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے. ہم میں سے بہت ساری گھروں میں ہمارے یہ ساری دوستیں بیٹھی ہیں, ان کے سب کے گھروں میں ایک مرد نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہوگا. میرے باپ نے اسٹیپ اٹھایا کہ میری بیٹی پڑھے گی. کسی طرح اس بھائی نے کہا ہوگا میں اپنی بہن کو ساتھ لے کے جاؤں گا, اگر دس از دا ریکوائرمنٹ آف یور سوسائٹی کہ آپ اس کو سیکیورٹی دو. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ دوسرا پڑوسی دیکھتا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں, یہ جا سکتے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے, پھر تیسرا فالو کرتا ہے. تو یہ ایک اسٹیپ کسی نہ کسی کو لینا پڑتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ علماء بیٹھیں گے, علماء بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اسٹیٹ آئے, وہ بیٹھے اور کہے کہ جی بیٹھو, جھگڑا ختم کرو, یہ کام اس طرح ہونا ہے. دس برنگس می بیک ٹو مہتاب صاحبہ سے پہلا سوال کیا تھا, کیونکہ اسٹیٹ تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. اگین ایک بڑا لاپ سائڈڈ ویو ہے ان کا. لائک وائز آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, بٹ جو ہم نے میجورٹی لوگ علماء حضرات دیکھے ان کا بھی اسی طرح کا ویو پوائنٹ ہے. تو یہ ڈسکشن ہو سکے گی, ایک پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھ سکیں گے, یا ہم انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کہ کون اونرشپ لے؟ ایکچولی اگر ہم سیاست کا ڈیفینیشن اور جمہوریت کا ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی, مگر ریچنگ کنسنسس اینڈ ریچنگ کمپرومائز. تو اگر آپ جمہوریت ہی نہیں چلنے دیں گے تو یہ چیزیں ریزالو ہو نہیں سکیں گی, کیونکہ اس میں یہ بات بالکل ہے کہ انگیج اور لوگ کریں. یہ ہم صرف سیاستدان پروفیشنل تو ہو سکتے ہیں, مگر ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن کتنا ہے. ایک سیاستدان کو آپ جو بھی چیز کے لیے آپ ووٹ دیں, آپ ضرور دیں, مگر اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کتنا تعلق رہتا ہے. ہمیں کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جس بندے کے لیے یا بندی کے لیے انہوں نے ووٹ دیا, انہوں نے آگے جا کے قوانین پر یا لیجسلیشن پر کیا پوزیشن لی, کیا سٹینڈ لیا. وہ ہماری بھی صرف ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ دیکھیں کہ ہماری اس میں کس لیول کی انوالومنٹ رہی ہے. تو آئی تھنک یہ انگیجمنٹ بالکل ہونا چاہیے اور ہو سکتی ہے, اور بہت پوائنٹس پر ہوئی بھی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اب روایتی جن سیاستدانوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جی جب انہیں چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں چاہیے لوگوں کو دینے کے لیے, لڑکیوں کی نوکریاں چاہیے, فلانی کی بیٹی کو جاب دلانا ہے. تو ان کے بھی آپ دیکھیں نا نیچر آف ڈیمانڈز وہاں پر بھی چینج ہو گئے. وہ جو پہلے کہتے تھے لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجو, اب وہ سیاستدان صوبائی حکومتوں سے کہتے ہیں ہمیں نوکریاں دو, ڈیولپمنٹ فنڈ دو, فلانی لڑکیوں کا اسکول. کہیں پاکستان میں, اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ اکراس رورل ایریاز, میں اب کوئی علاقے میں پچھلے 15 سال میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی علاقے میں جاؤں جہاں وہ کہیں لڑکیوں کا اسکول نہیں چاہیے ہمیں. تو اٹس تو آپ کو یہ تبدیلی جہاں آپ ڈھونڈیں نظر بھی آتی ہے. اٹس اے پرابلمٹک کانٹرڈکٹری پروسیس. ساری تبدیلی جی کانٹرڈکٹری ہی ہوتی ہے, کوئی وہ لینئر نہیں ہوتی کہ اے کے بعد سی, بی آئے, بی کے بعد سی, وہ اے کے بعد ہم جے تک پہنچ جاتے ہیں, پھر واپس بی تک آتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ سوسائٹی ٹرانسفارمز. I'll have to wrap up this discussion. آپ سب مہمانوں کا, نائل صاحبہ, مہتاب صاحبہ, امین صاحب اور فوزی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پینل میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی اچھی باتیں جو ہے وہ بتائیں. اب آئی پٹ اٹ ٹو دی آڈینس, آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز. ایک کویسچن فار فوزیہ. انہوں نے قانون انیشیٹ کیا ہے, it's a very important one, it's called Sexual Harassment Act, and it's 210 if I'm yes. In that there are very بہت واضح قوانین دیے ہیں کہ if a woman is harassed at work, she has
committee to go to. But how much is this law implemented? Because we hear a lot of harassment, and what do you think we should do to implement it? आई थिंक इसको 10 साल हो गए, एक्चुअली 9 मार्च को एग्जैक्टली इसको 10 साल होंगे, और जितना 10 साल में हमने प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है हम उस मार्कर पे बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में केसेस हो रहे हैं और हज़ारों 10,000 की तादाद में ऑर्गेनाइजेशंस ने कमिटीज़ बनाई हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ख़त्म शायद नहीं होगी, क्योंकि चोरी का कानून बनने से चोरी ख़त्म नहीं होती, मर्डर का कानून बनने से मर्डर ख़त्म नहीं होता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो जाता है तो वो डिटरेंस होता है। द रीज़न वाई पीपल डू नॉट नो अबाउट इट इज़ कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखने का लॉ में भी तलकीन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन 10-10 केसेस में टर्मिनेशन कर देती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उसकी बात ना हो, और हम खुद भी चाहते हैं उसकी बात ना हो। तो क्योंकि इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को हमने झंडे पे लगा के और मीडिया में और सोशल मीडिया में घुमाया नहीं, तो लोगों को मालूम नहीं है, वरना ये लॉ बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये इसमें हमने मर्द औरत की वो नहीं रखी थी तफरीक, शायद इस वजह से अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कमिटेड मैनेजमेंट्स हैं जिसमें मर्द भी साथ दे रहे हैं, औरतें भी साथ दे रहे हैं। अभी बहुत सारा इशू रहता भी है, बट एनीवे द इम्प्लीमेंटेशन इज़ गोइंग ऑन। सबसे पहले तो महताब साहिबा से पूछना चाहूँगी कि रिज़र्व सीट्स पे बड़ी डिबेट होती है और कुछ लोग पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं कि रिज़र्व सीट ही ख़वातीन के लिए होनी चाहिए, और उसका रीज़न ये बताते हैं कि अगर वो इलेक्शन लड़ने बाहर निकलेगी तो वो उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा और शायद वो ना जीते, क्योंकि दूसरी तरफ फ्यूडल्स हो गए या बाकी जो मेल कंटेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो होते हैं, और पैसा बेतहाशा लगता है ख़वातीन को। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए घरों से पैसे नहीं मिलते, वो कहते हैं डुबा दोगी तुम पैसा, बेटा मांगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए तो दे देंगे, खातून बेटी मांगेगी तो कहेंगे कि नहीं रहने दो, तुम्हारी शादी हो जानी है, हस्बैंड के घर जाके करना जो करना है। तो क्या रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, और क्या रिजर्व सीट्स ना होने से ख़वातीन को ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगी, पार्लियामेंट में आराम से वो पहुंचेंगी, या रिजर्व सीट के होने से ज़्यादा बेहतर है? पहला क्वेश्चन आपसे। जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो आपको रिजर्व सीट चाहिए ही चाहिए, इसलिए कि जनरल सीट्स के लिए औरत को बहुत तगोदो करनी पड़ेगी, और उसके लिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद नहीं कहती कि ये जनरल सीट है और इसको हमने ये सीट दी है, ये औरत यहीं खड़ी होगी और उसके लिए खुद नहीं कैंपेनिंग करते, वो औरत का जीतना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टी के अंदर किस कदर इसकी चीज़ को आप पुख्ता करते हैं कि जी हमारे पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर हम 50% सीट्स हम मर्दों को दे रहे हैं तो हम इतनी सीट्स औरतों को देंगे और वो जीतेंगे। I think that brings us to the close of our session. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।